अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इस्लाम ज़िंदाबाद चैनल में मैं अपनी तमाम बहनों, भाइयों और बुज़ुर्गों को दिल की गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। और प्यारे दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सूद के बारे में। प्यारे दोस्तों, इस्लाम में शिर्क के बाद सबसे बड़ा गुनाह सूद को समझा जाता है। ये एक ऐसी वबा है जो पूरी रूए ज़मीन के ऊपर बहुत तेज़ी के साथ फैल रही है और शायद ही कोई ऐसा इंसान हो कि जो इस लानत से ना बचा हो। जैसा कि हमारे नबी हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बहुत ही शिद्दत के साथ, बहुत ही सख्त अल्फाज के साथ इसकी ममानियत फरमाई है। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद पाक है कि सूद के 70 हिस्से हैं और बाज़ रिवायात में 72 हिस्से आता है। फरमाते हैं कि सूद के 70 हिस्से हैं और इसका जो सबसे कमतर हिस्सा है वो ये है कि एक मर्द अपनी माँ के साथ ज़िना करे। आप इस हदीस से इसकी शिद्दत महसूस कर सकते हैं कि शायद ही कोई बदबख्त इंसान होगा कि जो ये चाहे कि मैं अपनी माँ के साथ ज़िना करूं। तो प्यारे दोस्तों, आप देख लीजिए कि सूद कितनी बड़ी लानत है। एक और जगह पर हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु रवायत करते हैं हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कि हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि सूद का माल, इसकी इंतहा जो है वो तंगदस्ती पर होती है। यानी कि सूद का माल आप जितना ही इकट्ठा क्यों ना कर लें, जितना ही जमा क्यों ना कर लें, लेकिन इसकी अगर एंड को देखा जाए, इंतहा को देखा जाए, तो वो बिलाखिर तंगदस्ती पर होगी, फाकों पर होगी, इसमें बरकत नहीं है। और सूरत बकरा में अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, जो सूद खाता है वो क़यामत के दिन खड़ा नहीं हो सकेगा। प्यारे दोस्तों, अब मैं आपसे एक सवाल करना चाहता हूँ कि क्या जो हम बैंक से लोन लेते हैं, क्या कहीं ये सूद तो नहीं? जो बैंक से हम गाड़ियां लेते हैं और तरह तरह की ऑफ़र्स जो बैंक हमें पेश करते हैं, क्या ये सूद तो नहीं? और जो प्राइस बॉन्ड लेकर हम अपने घरों में रख लेते हैं और इनाम की उम्मीद लगा के बैठ जाते हैं, क्या ये सूद तो नहीं? और न जाने ऐसे ही कितने ही और प्रोग्राम होंगे जो हमारी ज़िंदगियों में चल रहे हैं। जैसा कि आजकल इंस्टॉलमेंट पे काम होता है, जगह जगह पर इंस्टॉलमेंट पे आपको मुख्तलिफ तरह की चीज़ें दी जाती हैं। क्या ये सूद तो नहीं? यकीनन ये सूद ही है। और हर इंसान किसी न किसी तरह से जकड़ा हुआ है सूद के इस निज़ाम में। और याद रखिए, जो सूद के इस निज़ाम में जकड़ा जाता है उसका अंजाम तंगदस्ती में होता है। एक और जगह पर हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि सूद लेने वाला और सूद देने वाला दोनों जहन्नमी हैं, वो जन्नत की खुशबू को भी नहीं पा सकते। यानी कि जो सूद देता है और जो सूद लेता है दोनों जहन्नमी हैं, वो जन्नत में नहीं जा सकते। प्यारे दोस्तों, हमें अपनी ज़िंदगियों में देखना चाहिए कि कहाँ कहाँ पर हम गलती कर रहे हैं और कहाँ कहाँ पर हमने सूद लिया है। और अगर हम अपनी ज़िंदगी को आज से बदलना शुरू कर दें तो यकीन कीजिए कि हमारी ज़िंदगी आइंदा आने वाले वक्तों में बहुत बेहतर होना शुरू हो जाएगी इंशाअल्लाह। अगर आप आज से ही तहैया कर लें कि हम सूद का काम नहीं करेंगे, इरादतन और गैर इरादतन हम इस दलदल में नहीं फंसेंगे, तो यकीन कीजिए आपकी आने वाली ज़िंदगी इंशाअल्लाह संवर जाएगी। एक और जगह पर मेरे आका हज़रत मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो सूद खाता है वो अल्लाह और उसके रसूल के ख़िलाफ़ खुली जंग का ऐलान करता है। प्यारे दोस्तों, आप ज़रा गौर कीजिए कि सूद के ऊपर जो मैं आपको अहादीस मुबारका बयान करता जा रहा हूँ, इसमें अल्फाज की किस कदर शिद्दत बयान की गई है, अल्फाज में किस कदर सख्ती है कि एक जगह पे अल्लाह ताला के रसूल फरमा रहे हैं
کہ سود کھانے والا ایسا ہی ہے جیسے وہ اپنی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں کہ سود کھانے والا جہنمی ہے، اور پھر فرما رہے ہیں کہ سود کھانے والا اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ کتنے ہی بدبخت ہیں وہ لوگ، کتنے ہی ظالم ہیں وہ لوگ جو دنیا میں رہتے ہوئے اللہ اور اس کے رسول کے خلاف جنگ کا اعلان کرتے ہیں، اور کتنے ہی بدبخت ہیں وہ لوگ جو خود منتخب کرتے ہیں کہ ہم دنیا میں رہتے ہوئے ایسا فعل کریں کہ جو اپنی ماں سے زنا کرنے کے برابر ہو۔ اور کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو اس چیز کو اختیار کرتے ہیں کہ ہم سود کو چنیں اور اپنے لیے جہنم کا راستہ ہموار کر لیں۔ یہاں پر ایک بات قابل غور ہے کہ کیا ہم ان لوگوں میں تو نہیں آتے؟ کیا ہم ان لوگوں میں تو نہیں ہیں جو ایسا کام کر رہے ہیں؟ پیارے دوستو، اس چیز کے اوپر سوچو، اس کی چیز کے اوپر غور و فکر کرو، کیونکہ جن معاشروں میں سود کا نظام عام ہو جاتا ہے وہ معاشرے بالکل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں، کیونکہ میرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرما دیا ہے کہ سود کا انجام تنگ دستی ہے۔ وہ چاہے فرد واحد کرے، چاہے ایک گھر کرے، ایک گھرانہ کرے، ایک معاشرہ کرے، ایک محلہ کرے، ایک قوم کرے، یا پوری دنیا کے لوگ کریں، جو بھی اس کو اختیار کرتا ہے وہ بالکل تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ میں نے بہت سے ایسے گھرانے دیکھے ہیں کہ جو سود کے اوپر کام کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ بالکل تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ ہم لوگوں نے اس چیز کو کاروبار بنا لیا ہے اور طرح طرح کی دلیلیں پیش کرتے ہیں۔ پیارے دوستوں، میں آپ کو اپنا ایک واقعہ بیان کرتا ہوں۔ پچھلے دنوں مجھے بینک میں جانا پڑا، جبکہ اللہ تعالیٰ نے مجھے ہدایت نصیب نہیں کی تھی۔ اس وقت مجھے اتنی عقل، سمجھ اور شعور نہیں تھا۔ میرے ایک بڑے پیارے دوست ہیں عرفان بھائی، میں ان کے ساتھ بینک میں چلا گیا اور میرے ذہن پر بھوت سوار تھا کہ میں نے گاڑی لینی ہے۔ جب میں میزان بینک میں اپنے عرفان بھائی کے ساتھ جاتا ہوں اور ان سے پوچھتا ہوں کہ اس کا پلان کیا ہے، میرے پاس 5 سے 6 لاکھ روپیہ تھا، باقی میں نے کچھ پراپرٹی میں انویسٹ کر دیا تو اتنی گنجائش نہ بچی کہ میں گاڑی لے سکوں۔ تو جب ہم دونوں بینک میں جاتے ہیں اور بینک کے جو انفارمیشن ڈیسک پہ جو بندہ بیٹھا ہے اس سے ہم بات کرتے ہیں، تو وہ ساری باتیں بیان کرنے کے بعد جب میں نے اس سے ایک آخری سوال پوچھا، میں نے کہا بھائی آپ نے جو باتیں کی وہ تو ماشاءاللہ بہت ٹھیک ہیں، بڑی دل کو لگتی ہیں اور آپ نے ہمیں سہولت بھی دی ہے، لیکن آپ بتائیں کہ کیا یہ سود میں تو نہیں آتا؟ تو اس نے آگے سے جواب دیا کہ بھائی وہ سامنے ایک پیپر لگا ہوا ہے، مفتی صاحب کا فتویٰ ہے کہ یہ سود نہیں ہے۔ میں نے کہا وہ کون سے مفتی ہیں؟ انہوں نے کہا کہ آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کو جب پڑھا تو اس میں میں نے دیکھا کہ انہوں نے بہت ہی دلیلوں کے ساتھ بات کی اور کہا کہ یہ سود نہیں ہے۔ میں دوبارہ اس آدمی کے پاس آیا اور میں نے اس سے کہا کہ بھائی آپ اپنے دل سے بتاؤ کہ کیا یہ سود ہے یا نہیں ہے۔ جو سٹیٹمنٹ میں نے وہاں پہ پڑھ لی ہے، میرا دل نہیں مانتا کہ یہ سود نہ ہو، مجھے یہ لگتا ہے اور 100% کنفرم ہے کہ یہ سود ہے۔ تو وہ بینک کا ملازم ہونے کے باوجود کہتا ہے کہ بھائی یہ سود ہے، 100% سود ہے۔ آج کل جس مولوی کے پاس بھی جاؤ اپنی مرضی کا فتویٰ لے لو، کوئی بھی کام ہے آپ کر رہے ہیں اس میں گنجائش پیدا کرنی ہے تو فتویٰ لے سکتے ہیں۔ یہ ہمارے آج کل کے مولویوں کا اور مولانا کا حال ہے، یعنی کہ جو بھی معاملات آپ کے ہیں دنیا میں، ان میں اسلام کو سائڈ پہ رکھ کے گنجائش پیدا کی جاتی ہے۔ تو پیارے دوستو، بینک تو ہمیں بہت سی آفرز کرتا ہے،
آپ یہ ذہن میں خیال رکھیے کہ جس چیز کے اوپر وہ آپ کے ساتھ معاملات کرتا ہے مارک اپ کا، یہ نام بدل دیے گئے ہیں لیکن بات سود ہی ہے، یہ 100% سود ہی ہے۔ چاہے وہاں سے آپ گاڑی لیں، چاہے وہاں سے آپ اپنے گھر کو بنانے کے لیے پیسے لیں، چاہے کسی بھی طرح کا آپ لون لیں، اگر وہ آپ سے زیادہ چارج کر رہا ہے، اوپر پیسے لے رہا ہے، تو وہ سود ہے۔ تو پیارے دوستو، جیسا کہ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں سورۃ بقرہ میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سود کو مٹاتا ہے اور صدقات کی پرورش کرتا ہے، تو ہمیں اس چیز پر عمل کرنا چاہیے اور سمجھنا چاہیے کہ ہم جتنا مرضی سود لے لیں، ہم جتنی مرضی اپنے دل کو تسلیاں دے کر کہ یہ سود نہیں ہے اور ان فتوات پر عمل کرتے ہوئے دل کو تسلی دے دیں کہ یار یہ تو سود نہیں ہے، اگر ہم نے لے بھی لیا تو جس نے فتویٰ دیا سارا ذمہ تو اس مولوی کے اوپر جائے گا، اس مولانا کے اوپر جائے گا، تو یہ بات غلط ہے۔ ہم بھی اس چیز میں برابر کے شریک ہو جاتے ہیں، حالانکہ ہمیں پتہ ہے کہ یہ سود ہے۔ ہم اس کبوتر کی طرح بن جاتے ہیں جو آنکھیں بند کر لیتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ ہمیں بلی نہیں کھائے گی۔ پیارے دوستو، یاد رکھیے گا کہ اس کی پکڑ بہت سخت ہے، بہت زبردست ہے۔ آپ دنیا میں بھی ذلیل ہو جاؤ گے اور آپ آخرت میں بھی اپنا ٹھکانہ جہنم کو سمجھو، کیونکہ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ جھوٹ بولنے والا جہنمی ہے۔ اب فیصلہ میں آپ لوگوں پر چھوڑتا ہوں کہ آپ جنت میں میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ کھڑے ہونا چاہتے ہیں، ان کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، اللہ کا دیدار کرنا چاہتے ہیں، یا جہنم میں، جہنم کے گڑھوں میں گر کر اپنے آپ کو ذلیل و رسوا کرنا چاہتے ہیں۔ میری آپ سب سے یہ درخواست ہے کہ جو بھی میری بہنیں، جو بھی میرے بھائی یہ کام کرتے ہیں یا اس کام کی زد میں آ کر دنیاوی معاملات میں پریشان ہو کر گھبرا کر سود کی طرف نکل گئے ہیں، تو اس چیز سے باز آ جاؤ، کیونکہ اس کی پکڑ بہت زبردست ہے۔ اگر کسی انسان کی پریشانی 50,000 کی ہے تو میرا یہ ماننا ہے کہ وہ 50,000 اگر سود پر لیتا ہے تو عین ممکن ہے کہ اس کو وہ 50,000 اپنے شوہر پر، اگر کوئی بیوی ہے تو اس کو اپنے شوہر پر لگانا پڑ جائے، اپنے بچوں پر لگانا پڑ جائے۔ اور میں نے بہت سے معاملات ایسے دیکھے ہیں کہ جن کے گھروں میں سود لے کر گزارا کیا جاتا ہے، ان کے گھروں میں پریشانیاں ہی رہتی ہیں، ان کے بچے آئے دن بیمار رہتے ہیں، وہ پریشانیوں میں ایسے گر جاتے ہیں کہ ان کو سمجھ ہی نہیں آتی کہ ہمارے ساتھ کیا معاملات ہو رہے ہیں۔ تو اس لیے پیارے دوستو، وہ کام کرو جو اسلام میں ہیں، جو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمائے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کھول کھول کر بیان کیا ہے۔ ہر انسان پر پریشانی آتی ہے، مصیبت آتی ہے، لیکن اس کا مقابلہ جو اسلام میں بتایا گیا اس طریقے سے کرو، صدقات دے کر کرو، اور صدقہ بھی ایسے دو کہ ایک ہاتھ سے دو، دوسرے ہاتھ کو پتہ بھی نہ چلے۔ اس طرح آپ کی یہ مصیبتیں، پریشانیاں اور بلائیں ٹل جائیں گی انشاءاللہ۔ تو میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو میری آج کی یہ کاوش پسند آئی ہوگی اور آپ یہ میری باتیں سن کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے، اور جو بھی میری بہنیں اور جو بھی میرے بھائی سود کا کام کر رہے ہیں یا یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بینک سے گاڑی لیں گے، ہم بینک سے لون لیں گے، ہم کسی بھی فرد واحد سے جو سود کا کام کرتا ہے اس سے پیسے لے کے اپنی غرض پوری کر لیں گے، آپ کو اللہ کا واسطہ، اس کے رسول کا واسطہ کہ اس لعنت سے بچ جائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور مجھے ہدایت نصیب فرمائے۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، انشاءاللہ اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ حاضر ہوں گے۔
صدقہ جاریہ کو سمجھتے ہوئے اس ویڈیو کو شیئر کیجئے۔ اور پیارے دوستو، میرے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ پہنچا دو آگے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو۔ تو یہ ویڈیو اگر آپ کو لگتا ہے کہ کسی دوسرے میرے مسلمان بہن بھائی کے کام آ سکتی ہے تو پلیز اس کو شیئر کیجئے، اور فیس بک کے اوپر ہمارے پیج islam.zindabad2018 کو لائک کیجئے، اور یوٹیوب کے اوپر ہمارے چینل اسلام زندہ باد کو سبسکرائب کیجئے، تاکہ ہم اسلام کو اور اللہ اور اس کے رسول کی باتوں کو جو ہم یہاں پر بیان کرتے ہیں اس کو عام کر سکیں۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی، اپنے بھائی کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔